अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू टू ऑल योर ग्रुप मेंबर्स ऑफ योर डिस्कशन ग्रुप। मैं माजरत चाहता हूं कि कुछ ज़्यादा मसरूफियात की वजह से जो कि नागुज़ीर थी उसकी वजह से 10 मिनट में लेट हुआ, इसके लिए सभी लोगों से माजरत, शुक्रिया। हम आज एक बार फिर से मोहतरम तारिक चौहान साहब और मोहतरम आजम सैफी साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं ग्रुप में, ताकि इस प्रोग्राम को आगे चला सकें जो 2 नशिस्तें हो चुकी हैं। शुक्रिया। आजम सैफी साहब आ गए हैं, अभी तक पता नहीं चला कि वो मौजूद हैं कि नहीं। मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम आजम सैफी साहब, आप लोगों ने काफी दलाइल रखे हैं अपने अपने जानिब से, और कल क्योंकि लास्ट में आजम सैफी साहब ने अपने दलाइल रखे थे और तारिक चौहान साहब ने भी काफी कुछ रख दिए थे। अब अगर तारिक चौहान साहब के पास मजीद कुछ दलाइल हैं, ये नहीं कि हम कल या परसों वाले दलाइल को दोहराने लगें, उसके अलावा कुछ आपके पास स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हों या तो वो दे दीजिएगा, या अब तक जो आपने दलाइल दिए हैं उनको शॉर्ट लिस्टेड करके 1 या 2 ऐसे कोई दलाइल आपके पास हो जिनको आप अंडरलाइन कराना चाहते हो, जिनको आप वजाहत के साथ दोबारा से बताना चाहते हो कि मेन पॉइंट्स आपके पास की हैं, वो आप बता दीजिएगा। क्योंकि इस प्रोग्राम को माशाल्लाह मैंने ये देखा है कि बहुत ही ज्यादा रिस्पांस मिल रहा है हमारे ग्रुप मेंबर्स की जानिब से, और पूरी दुनिया से बहुत ज्यादा सवालात मुझे मौसूल हो रहे हैं। तो तारिक चौहान साहब, आपकी बात जब कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता दें। उसके बाद मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं मेंबर्स के सवाल जवाब लूँ, सवाल उनके पेश करूं और जवाबात आप लोग देंगे दोनों, ताकि ये प्रोग्राम बहुत एक तरह से पब्लिक का प्रोग्राम बन जाए और वो भी अपने आप मालूमात ही देंगे सवाल। शुक्रिया। जज़ाक। जी शुक्रिया अमीर फैसल साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हमने अपना अपने मौक़िफ़ सामने रख दिया है। और असल बात है कि मुझे मेरे सामे का भी एक सवाल है कि उन्होंने मुझसे सवाल किया कि आपने सैफी साहब के ख्यालात पर कमेंट क्यों नहीं किया। तो इस सिलसिला में मेरी अर्ज है कि हम ये प्रोग्राम एक दूसरे को कायल करने के लिए नहीं कर रहे, बल्कि मुअज़्ज़ज़ सामीन के सामने एक अहम मौजू जो है पेश कोई मुस्लिम मौद, उसके मुतालिक अपना अपना मौक़िफ़ रखना चाहते हैं। और ये अमीर फैसल साहब का बहुत एहसान है हम पर कि हमें ये मौका फराहम किया। इससे पहले ये मौका हमें फराहम नहीं हुआ, तो इसके लिए हम बहुत शुक्रगुजार हैं। और फिर जब हमने अपना मौक़िफ़ रख दिया इस लिहाज से पेश कोई मुस्लिम मौद के मुताबिक, तो मैं समझता हूँ कि हर मुअज़्ज़ज़ सामे का ये हक है कि जैसा चाहे वो फैसला करे, जिसको सच समझे उस पर उसको सच मान ले और जिसको सच ना समझे उसको सच ना माने। तो एक दूसरे को जबरदस्ती बनवाने की कोशिश से सिर्फ फसाद ही होता है, जिससे इज्तनाब भी बेहतर। कुरान मजीद में तो बहरहाल कुरान मजीद का जिक्र तो नहीं करना चाहिए, मैं माफी चाहता हूँ, मुंह से निकल गया। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी यही फरमाया गया कि तू दरोगा नहीं है, अपना बात कह और बस ठीक है, जो नहीं मानता उसकी मर्जी है। तो मैं और हम तो खैर उनकी पाँव की खाक भी नहीं है, तो हम कैसे दरोगा बन सकते हैं। लेकिन बहरहाल मैंने तमाम हवाले हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की कुतुब और इश्तहारात से दिए हैं और साबित कर दिया है कि मिर्जा महमूद साहब पेशवे मुस्लिम मौद के कतई तौर पर मिसाक नहीं है। और अब हर सामे को ये सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला के हुजूर मिर्जा महमूद साहब की कमेटी का बनाया हुआ कोई खलीफा या ज़की गुलाम होने का कोई दावेदार आपकी मदद को नहीं आएगा, बल्कि आपने खुद अपना जवाब देना है। जवाब से दलील पूछी जाएगी कि आने वाले का इनकार क्यों किया, तो उसके लिए हर एक को तैयारी रखनी चाहिए। बहरहाल चूंकि मुझसे कहा गया है और आजम सैफी साहब ने भी शिकवा किया था, तो मैं उनके कुछ नुकात के जवाब मुख्तसर तौर पर अर्ज कर देता हूँ। सैफी साहब ने कहा कि जी 2 वजूदों पर मुश्तमिल थी पेशवे मुस्लिम मौद, और हम भी मानते हैं इसमें तो हम दोनों मुत्फिक हैं, लेकिन इस बात पे मुत्फिक नहीं कि वो 2 वजूद कौन से थे। तो मैंने इसमें वो हवाला पेश किया था पेशवे मुस्लिम मौद का, जिसमें हजरत मिर्जा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने वो पेश की थी, जो अल्लाह ताला की तरफ से आपको अता की गई थी। लिखा गया था कि मैं तुझे एक रहमत का निशान देता हूँ उसी के मुआफिक जो तूने मुझसे मांगा। और फिर फरमाया, सो तुझे बशारत हो कि एक वजी और पाक लड़का तुझे दिया जाएगा, एक ज़की गुलाम तुझे मिलेगा। तो इन 2 वजूदों की इसमें खबर है, इसमें किसी मुस्लिम मौत को जिक्र नहीं है। तो एक वजी और पाक लड़का है,
جس کے متعلق انہوں نے فرمایا کہ وہ مہمان کے طور پر آتا ہے، تو وہ بشیر اول تھے، وہ وفات پا گئے، اور وجی پاک لڑکا جو مہمان کے طور پر آتا ہے اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ذریت و نسل ہوگا، لیکن ذکی غلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے کچھ نہیں ایسا فرمایا کہ وہ کون ہو۔ ایک کسی نے سوال پوچھا کہ جی کیا ذکی غلام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی فرمایا ہے کہ مجھے ذکی غلام ملے گا؟ اس وجہ سے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے ذکی غلام کو مسلم موعود کا نام دے دیا، تو پھر اسی لیے مسلم موعود وہ کہتے رہے کہ مسلم موعود ملے گا۔ یہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے جو مسلمان لوگ پوچھتے ہیں احمدیوں سے کہ جی آپ کہتے ہیں مسیح نے نہیں تھا آنا، مسیح نے آنا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ جی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی حدیث ہے جس میں لکھا ہے مسیح آئے گا؟ اس میں تو لکھا ہے مسیح آئے گا۔ نے اس کا یہی جواب دیا کہ بھلے مانسو، جب مسیح کا نام ہی مسیح رکھ دیا تو پھر مسیح کیوں کہے گا کوئی؟ مسیح کو مسیح کہہ رہے ہیں، اسی لیے مسیح کا ہی نام لیں گے۔ اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عام طور پہ ہم اپنے بچوں کے نام عیسیٰ رکھ دیتے ہیں، تو کوئی کہتا ہے اچھا یہ وہ والا عیسیٰ ہے جو ابن مریم تھا جو آج سے 2000 سال پہلے پیدا ہوا تھا۔ سب کو پتا ہے کہ نہیں، یہ عیسیٰ نہیں، مسیح عیسیٰ ہے، لیکن کوئی اس کو یہ کہہ کے نہیں پکارتا مسیح عیسیٰ بھاگ کے ادھر آؤ، اس وجہ سے کہ سب کو پتا ہے کہ عیسیٰ کے نام میں مسیح عیسیٰ موجود ہے وہ نام، اور ظاہر ہے کہ یہ وہ عیسیٰ نہیں ہے جو بنی اسرائیل کی طرف رسول کے طور پر بھیجا گیا تھا۔ تو اسی طرح جب ذکی غلام کا نام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے مسلم موعود رکھ دیا، تو پھر جب وہ مسلم موعود کہیں گے تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ یہ ذکی غلام کو کہہ رہے ہیں کہ ذکی غلام الہامی نام ہے، مسلم موعود غیر الہامی نام۔ کئی دفعہ یہ پیش کر دیا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام خود ہی فرما رہے ہیں کہ میری بات کی کوئی وقت نہیں ہے، خدا کے کلام کی وقت ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ جب بھی مسلم موعود کا نام آنا چاہیے تو آپ کو ذکی غلام سمجھنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے یہ پاک الفاظ ہیں۔ اس لیے پیش گوئی مسلم موعود میں دو وجودوں کی خبر ہے، ایک وجیح و پاک لڑکا جو مہمان کے طور پر آیا اور چلا گا، اور ایک ذکی غلام جس نے بعد میں آنا تھا۔ ذکی غلام سے متعلق ہی لندن سے ایک سامع نے مجھے سوال بھیجا ہے کہ آپ نے کہا کہ ذکی غلام کی پیشگوئی کو حضرت مرزا صاحب نے ایک عظیم الشان پیشگوئی قرار دیا۔ یہ پیشگوئی کیسے عظیم الشان ہے بھائی؟ بس ایک لڑکے کی پیدائش کی پیشگوئی ہے، اور لڑکے تو انسانوں کے ہاں پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں عرض ہے کہ آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوی سلسلہ کی طرح خلیفوں کا وعدہ فرمایا ہے، کما استخلف الذین من قبلہم، جیسے فرمایا، اور موسمی سلسلہ کا ذکی غلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ اس لیے اسلام میں ذکی غلام کی بعثت کے بغیر موسمی سلسلہ سے مماثلت کا پوری طرح اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی لیے ذکی غلام کی الہامی پیشگوئی ایک پرشوکت اور عظیم الہامی پیشگوئی ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی عظمت اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی صداقت ظاہر ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اس طرح ظاہر ہوتی ہے کہ جو ان کے متعلق ارشاد فرمایا تھا کہ وہ مسیح موسیٰ ہوں گے اور ان میں خلافت بھی موسوی سلسلہ خلافت کی طرح چلے گی، اسی طرح اس میں بھی ایک ذکی غلام آیا ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موسوی سلسلہ میں بھی ایک ذکی غلام تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نشان رحمت کہا تھا، جیسے کہ حضرت مریم علیہ السلام جو ایک قواری دوشیزہ تھیں اور پاک دامن تھیں، ان کے پاس جب ایک فرشتہ آیا تو وہ ڈر گئی کہ کہیں مجھے نقصان نہ پہنچائے، تو فرشتہ نے کہا میں تیرے رب کا پیغامبر ہوں اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تجھے وحی دوں کہ تجھے ایک ذکی غلام ملے گا جو نشان رحمت ہوگا۔ اور پھر اسی میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ امر ہماری تقدیر میں طے ہو چکا ہے، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو پیشگوئی مسلم موعود میں ہیں، وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا، کہ یہ ایک ایسی بات ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے ایک ماضی کا قصہ ہے، ایسی ہے جیسے پہلے سے ہی
یہ ہو چکا ہے، یعنی ایسی ایک اٹل تقدیر ہے اللہ تعالیٰ کی جو ہو کر رہے گی۔ یہ اسلام میں ذکی غلام کی بعثت کے بغیر موسمی سلسلہ سے مماثلت کا پوری طرح اظہار ہو ہی نہیں سکتا۔ چنانچہ ذکی غلام کی اعلامی پیشگوئی میں سلسلہ محمدیہ کے لیے بھی ایک نشان رحمت کی خبر عطا فرمائی گئی ہے، اور اس لیے یہ ایک پرشوکت و عظیم پیشگوئی ہے، اور جس سے اللہ تعالیٰ کی ہستی کی عظمت ظاہر ہوتی ہے۔ تو بات سیفی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں نے تحریر پیش کی کہ وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، اور وہ کہتے ہیں جب خلیفہ ثانی کی پیدائش ہوئی تو وہ 3 کو 4 کرنے والے تھے۔ اچھا، یعنی مرزا بشیر الدین محمود صاحب 3 کو 4 کرنے والے تھے۔ تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرا چوتھا بیٹا ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہے، مرزا مبارک احمد۔ تو اب ہم سیفی صاحب کی بات مانیں یا مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بات مانیں، یہ آپ خود فیصلہ کر لیں۔ روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 221 تریاق القلوب، اور یہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر ہے، یہ میری تحریر نہیں ہے، نہ قرآن کی تحریر ہے نہ حدیث کی تحریر ہے، بلکہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں اور میرا چوتھا لڑکا جس کا نام مبارک احمد ہے اس کی نسبت پیش گوئی اشتہار 20 فروری 1886 میں کی گئی۔ یعنی یہ میں نے نہیں کہا میرے پیارے عظیم سیفی صاحب کہ مرزا مبارک احمد صاحب چوتھا لڑکا تھے، 3 کو 4 کرنے والے تھے، بلکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں۔ اور کیا فرما رہے ہیں؟ یہ پیش گوئی اس کے متعلق 20 فروری 1886 کی گئی۔ مجھے بتائیں کوئی کسی اور بیٹے کے لیے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کبھی کہا کہ یہ پیش گوئی 20 فروری 1886 کے مطابق پیدا ہوا ہے؟ کبھی کسی اور کے لیے نہیں کہا۔ صرف 2 لڑکوں کے لیے مولود مسعود کا نام دیا، ایک بشیر اول جس کے متعلق آپ کا خیال تھا، میں نے پچھلی دفعہ والا پیش کر دیا، جس میں متعلق آپ کا خیال تھا وہی مسلم موعود ہے، وہ وفات آ گیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ چوتھے کی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جو کہ ایک نشانی ہے اسی ذکی غلام اور مسلم موعود کی جو پیش گوئی 20 فروری 1886 میں دی گئی۔ تو اس لحاظ سے مرزا مبارک احمد کو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے سمجھا کہ وہی پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، اور پھر ان الفاظ میں لکھ بھی دیا۔ اور کوئی نام آنے تو میں کیا اس کا کروں میرے بھائی، گردن سے پکڑ کے کسی کو نہیں منوایا جا سکتا۔ پھر کہہ رہے ہیں کہ جی چوہان صاحب تو مان رہے ہیں کہ جی جو سبز اشتہار تھا اس میں پیش گوئی دی تھی، مرزا محمود صاحب کی پیدائش کی پیش گوئی دی تھی۔ جی بالکل دی تھی، لیکن میں نے کہا کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے کب اس کو مسلم موعود کہا؟ پچھلی دفعہ وہ اقتباس بھی لگایا تھا جس وہ تکمیل تبلیغ جو اشتہار مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر ہے، نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، وہ مرزا غلام احمد علیہ السلام کی تحریر ہے، اور اس کی تاریخ تھی 12 جنوری 1899 جب مرزا محمود صاحب پیدا ہوئے۔ اگر مرزا محمود صاحب کو ہی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے پیش گوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھ لیا تھا، جیسا کہ سیفی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پکی بات ہے کہ بس وہ وہی تھے، تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ یہ دیکھیں اشتہار تکمیل تبلیغ میں حضرت مرزا غلام احمد صاحب فرما رہے ہیں، پس اگر حضرت باری جل شانہ کے ارادہ میں دیر سے مراد اسی قدر دیر ہے جو اس قصر کے پیدا ہونے میں جس کا نام بطور توافل بشیر الدین محمود رکھا گیا ہے ظہور میں آئی، تو تعجب نہیں کہ یہی لڑکا موعود لڑکا ہو، ورنہ وہ بفضل تعالیٰ دوسرے وقت پر آئے گا۔ تو یہی بات ہے کہ تفاول کے طور پر انہوں نے بشیر نام رکھ دیا، محمود نام رکھیا، لیکن انہوں نے یہی کہا تھا کہ اگر یہ لڑکا نہیں ہے تو پھر آئندہ آئے گا۔ تو جب آئندہ جو آیا اس کے متعلق انہوں نے بتا دیا چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا مولود مسعود مرزا مبارک احمد 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے۔ اور ایک تھوڑا سا تقویٰ بھی ہے نا، وہ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی کتاب تریاق القلوب کا یہ حوالہ پڑھتا ہے نا، جس میں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام صاف فرما رہے ہیں کہ مرزا مبارک احمد میرا چوتھا لڑکا 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق ہے، اس کو کوئی پھر ابہام نہیں رہتا کہ مرزا محمود صاحب یا کوئی اور لڑکا ہو ہی نہیں سکتا،
1899 میں جو پیدا ہو گیا وہ کیسے پیشوا مسلم مود کا مصداق ہو سکتا ہے، جبکہ 3 کو 4 کرنے والا تو مرزا مبارک احمد ہے جو ان کے بعد پیدا ہو رہا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اپنی تحریر میں کہ وہ پیشگوئی مسلم مود کے مطابق ہے 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق۔ آپ نے کہا کہ جی حضور علیہ السلام نے مسعود کہا ہے تو مسعود کی اولاد مسعود ہی ہوتی ہے۔ جی میں نے صرف یہی نہیں کہا، میں نے یہ کہا ہے کہ مولود مسعود صرف 2 اپنے بیٹوں کا نام رکھا، مولود مسعود یعنی پاک وعدہ کیا ہوا پاک لڑکا، تو ایک بشیر اول تھے جن کا انہوں نے نام رکھا اور دوسرے مرزا مبارک احمد صاحب تھے، اور یہ پیش کرنا اس بات کو یہ ثابت کرتا ہے کہ مرزا محمود صاحب کو کبھی مولود مسعود نہیں کہا، بشیر اول کو کہا جس کے متعلق انہوں نے سمجھا کہ وہ شاید مسلم مود ہے، اور پھر مرزا مبارک احمد صاحب چوتھے لڑکے 3 کو 4 کرنے والے کے متعلق صاف لکھ ہی دیا کہ یہ ہے ہی 20 فروری 1886 کی پیشگوئی کے مطابق، اس کو مولود مسعود بھی لکھا۔ تو یہ کہنے کی بات ہے کہ مولود مسعود کہنا صرف 2 بچوں کو یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے متعلق ان کا یہ خیال تھا کہ وہ مسلم مود کی پیشگوئی کے مطابق ہیں، مرزا محمود صاحب کے متعلق یہ لفظ استعمال نہیں کیے، یہ میں نے دلیل دی ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ جی جو پیشگوئی مسلم مود تھے اس میں 4 لڑکوں کا ذکر ہے، تو بھی کیا 4 لڑکے مسلم مود تھے؟ جی نہیں، 4 لڑکے مسلم مود نہیں تھے، اس میں ذکر یہ تھا کہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا، جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے لکھا کہ اس کے معنی سمجھ نہیں آئے۔ پھر میں نے انجام آتم کی تحریر یہاں پہ لکھی جس میں انہوں نے لکھا کہ مجھے معنی سمجھ آ گئے، اس کے معنی یہ ہے کہ 3 لڑکے ہوں گے، پھر ایک چوتھا ہوگا جو 3 کو 4 کر دے گا، تو وہی تو مسلم مود ہے، ذکی غلام ہے، اور وہ مرزا مبارک احمد ہے 20 فروری 1886 کے مطابق بقول حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام، بقول طارق چوہان نہیں، بقول حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ان کی تحریر کے مطابق۔ انہوں نے یہ بھی کہی کہ جی وہ جو مرزا مبارک صاحب تو اس کے متعلق تو ان کو پہلے ہی الہام ہو جائے گا کہ یہ جلدی فوت ہو جائے گا، انہوں نے ان کو کیوں مبارک مسلم مود کہتے وہ کہ یہ لمبی عمر پانے والا ہوگا؟ تو یہ سوال بھائی مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ میں نے تو نہیں کہا کہ مرزا مبارک چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا 20 فروری 1886 کے مطابق، میں نے نہیں کہا میرے بھائی، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں یہ میرا چوتھا لڑکا 3 کو 4 کرنے والا 20 فروری 1886 کے مطابق ہے اس کی پیدائش، اور ظاہر ہے کہ یہی ذکی غلام و مسلم مود ہے، اس وقت انہوں نے ایسا سمجھا۔ یہ بھی بات آپ کی غلط ہے کہ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا شروع میں ہی پیدا ہونے سے پہلے ہی کہ وہ جلدی فوت ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کیا لکھ رہے ہیں، یہ نہ کوئی حدیث ہے نہ قرآن ہے، یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 214 تریاق القلوب۔ یہ میں نے یہ اقتباس اس لیے لگایا کہ میں نے پہلے یہ نہیں تھا لگایا، اس لیے میں نے لگا دیا کہ سب پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا اس میں کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تحریر فرما رہے ہیں، مجھے خدا تعالیٰ نے خبر دی کہ میں تجھے ایک اور لڑکا دوں گا اور وہی چوتھا لڑکا۔ جی اگر مرزا بشیر احمد چوتھے لڑکے تھے تو یہ تو پھر 8واں 7واں لڑکا ہو گیا، تو مرزا غلام احمد علیہ السلام اس کو کہہ رہے ہیں چوتھا لڑکا، طارق چوہان نے نہیں کہا ان کو چوتھا لڑکا۔ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تحریر فرماتے ہیں اور وہی چوتھا لڑکا ہے جو اب پیدا ہوا جس کا نام مبارک احمد رکھا گیا ہے، اور اس کے پیدا ہونے کی خبر قریباً 2 برس پہلے مجھے دی گئی، اور پھر اس وقت دی گئی جب اس کے پیدا ہونے کے قریباً 2 مہینے باقی رہتے تھے، اور پھر جب یہ پیدا ہونے کا تھا یہ الہام ہوا کہ میں خدا کے ہاتھ سے زمین پر گرتا ہوں اور خدا کی طرف جاؤں گا۔ میں نے یعنی حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے اپنے اجتہاد سے یعنی اپنے خیال سے اس کی یہ تعبیر کی کہ یہ لڑکا نیک ہوگا اور روح بخدا ہوگا اور خدا کی طرف اس کی حرکت ہوگی، اور یا یہ کہ جلدی فوت ہو جائے گا۔ یعنی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ بس جلدی فوت ہو جائے گا، بلکہ آپ نے 2 باتیں کی، ایک یہ کہ یا تو بہت نیک ہوگا روح بخدا ہوگا، یا یہ کہ جلد فوت ہو جائے گا۔ اور پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام آگے کیا فرما رہے ہیں اپنی تحریر میں
اس بات کا علم خدا تعالیٰ کو ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات اس کے ارادہ کے موافق ہے. یعنی عالم الغیب مرزا غلام احمد علیہ السلام نہیں تھے، وہ حکم و عدل تو تھے، عالم الغیب نہیں تھے. اس لیے وہ کہتے ہیں مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ روح و خدا ہوگا، نیک ہوگا یا جلد فوت ہو جائے گا، دونوں میں سے کیا چیز ہوگی. اس بات کا علم اللہ تعالیٰ. سیاگی صاحب کی یہ بات غلط ہے کہ حضرت مرزا صاحب کو تو پہلے ہی پتا تھا یہ جلدی فوت ہو جائے گا. انہوں نے کیوں کہا کہ جی یہ مسلم موعود ہے؟ کیوں کہا یہ تو مجھے نہیں پتا، یہ ان کی مرضی ہے، انہوں نے کہا. لیکن ان کو یہ نہیں تھا، بلکہ ان کو یہ شاید گمان ہو کہ شاید نہ ہی ہو جلدی فوت، شاید پہلی والی بات ہو کہ نیک ہوگا، روبہ خدا ہوگا. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ انہوں نے اپنے اس مرزا مبارک احمد کی نکاح ہی کر دیا. اگر ان کو ہوتا کہ نکاح کرنے اس نے تو جلدی فوت ہو جانا، تو اس کو نکاح کیوں کیا؟ ظاہر ہے کہ ان کو امید تھی کہ شاید یہ دوسری پہلی والی بات میری صحیح ہو کہ لڑکا نیک ہو، روبہ خدا ہو اور خدا کی طرف اس کی حرکت ہو، بجائے اس کے کہ یہ جلد فوت ہو جائے. تو یہ اس کا ثبوت ہے کہ ان کو یہ امید تھی کہ یہ لمبی عمر پانے والا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ کو جو منظور تھا وہ ہوا. محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے جو بھی ڈیٹیلس یہ اوپر بیان کی ہیں، تو آپ نے وضاحتیں دی یا کل کی بات میں جو بھی کچھ دیا ہے، بہرحال یہ پیغامات تمام لوگوں تک پہنچ ہی گئے ہیں. میں نہیں سمجھتا شاید کہ اعظم سیفی صاحب کو اب کچھ کہنا ہوگا، کیونکہ وہ اپنا دلائل پوری طرح سے دے چکے تھے. تو اگر آپ دونوں لوگ مجھے اجازت دیں تو میں ممبرس کے سوالات شروع کر سکتا ہوں. اعظم سیفی صاحب، طارق چوہان صاحب بتائیں. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہوں نے چند ایک باتیں نئی پیش کری ہیں، ٹھیک ہے. پہلے تو انہوں نے رد نہیں کیا تھا، لیکن اب انہوں نے میری بات کو رد کرنے کے لیے چند ایک باتیں بیان کی ہیں یا دلیل بنایا ہے ان کو، تو میں چاہتا ہوں ان چند ایک باتوں کا جواب دے دوں. ٹھیک ہے جی محترم اعظم سیفی صاحب، پلیز آپ جوابات دیجیے جو بھی آپ کو نئی باتیں اس میں محسوس ہوئی ہیں طارق چوہان صاحب کی. بہت شکریہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بہت بہت شکریہ امیر فیصل صاحب، آپ نے مجھے موقع دیا. طارق چوہان صاحب نے مجھے یہ بات کہی کہ مجھے اعظم سیفی صاحب کی اس بات سے اتفاق ہے کہ پیش گوئی 20 فروری 1886 میں 2 بیٹوں کا ذکر ہے، لیکن اس بات سے میں ان سے متفق نہیں ہوں کہ وہ 2 بیٹے کون سے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ کیوں میرے سے متفق نہیں ہیں اس بات پر، جبکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بتا دیا ہے کہ وہ 2 بیٹے کون سے ہیں جن کا ذکر اس پیش گوئی کے اندر موجود ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے، اپنی بات نہیں ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ خدا نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی، اور اس عبارت تک یعنی شروع سے لے کر اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا، اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بتا دیا ہے کہ وہ 2 بیٹے کون سے ہیں، اور اس پیش گوئی کے اندر یا اس اشتہار کے اندر شروع سے لے کر یہاں تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے، یہ ساری پیش گوئی بشیر اول صاحب کے لیے ہے. آپ کو پھر کیوں اتفاق نہیں ہو رہا ہے میری بات سے؟ میں نے تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر پیش کی ہے آپ کے سامنے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کے کلام کی کوئی وفقت نہیں ہوتی، یہ بات غلط ہے آپ کی. ہاں، اللہ کے کلام کے مقابل پر نبی کی بات کی یا اشتہار کی یا کلام کی کوئی وفقت نہیں ہوتی. انبیاء قرآن کریم میں بھی، احادیث میں بھی، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات اور ارشادات میں بھی اس کی مثال موجود ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کہی، لیکن اللہ تعالیٰ کا منشا اس کے خلاف تھا. اللہ تعالیٰ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر وہ بات واضح کر دی تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اجتہاد کو ترک کر دیا، کوئی اہمیت نہیں دی اپنی بات کو. جیسا کہ میں نے آپ کو مثال بھی دی کہ شیطانی جذبانی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اجتہاد سے کسی اور پر چسپا کیا تھا اس الہام کو، لیکن جب اللہ تعالیٰ کا کلام آ گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی بات کو ترک کر دیا. یہ اس بات کا مطلب ہے. دوسری بات آپ نے جو کہی ہے نشان رحمت والی، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نشان رحمت جو ہے نا وہ بشیر اول صاحب کو قرار دیا ہے کہ بشیر اول صاحب جو ہے نا ان کے اندر یہ صفت موجود تھی، وہ 12 جو ہے نا وہ رحمت تھے، وہ نشان تھے رحمت کا. میں وہ اسکین بھی آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. اس کے بعد آپ نے پھر موضوع سے ہٹ کر بات کی ہے
वैसे मेरे का कोई लाजिम तो नहीं है कि मैं उसका जवाब दूँ, लेकिन फिर भी लोगों को जो है ना वो हकीकत हाल का पता चल जाए, इसलिए मैं उसका जवाब देता हूँ। आपने ये बात कही है कि मूसी सिलसिले में भी एक गति गुलाम को आना था, जैसे ईसा अलैहिस्सलाम के मुशावरत, वो तो आ गया है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उसके मिजाज है। आयत इस्तखलाफ के मातहत कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी बड़ी जो है वो 14वीं सदी में करार दी और बताया कि जिस तरह से मूसी सिलसिले में एक मसीह आया था, इस सिलसिले में भी 14वीं सदी में एक मसीह आना था और वो मैं हूँ। आप पता नहीं किसके ऊपर चस्पा करने की कोशिश कर रहे हैं इस बात को। आयत इस्तखलाफ के अंदर ही ये बात लिखी हुई है। अगर आपने नहीं पढ़ी है तो आप मुझे कहिए, मैं स्कैन लगा देता हूँ। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो है ना खुद को करार दिया है आयत इस्तखलाफ के मातहत वो मसीह जो इस उम्मत में आना था। इसके बाद आपने अक्सर कर अपनी ऑडियो जो है ना वो इसी बात के ताल्लुक से कही है कि मुबारक अहमद साहब को तीन का चार करने वाला कहा है हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को। मुबारक अहमद साहब को तीन का चार करने वाला कहा। मैंने तो मना नहीं किया ना इस बात से कि हाँ मुबारक अहमद साहब ने तीन को चार नहीं किया। मुबारक अहमद साहब ने तीन को चार किया है क्योंकि ये सिफत मुबारक अहमद साहब की भी थी। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को 1883 में इल्हाम हुआ था मुबारक अहमद साहब के ताल्लुक से कि तीन को चार करने वाला मुबारक। इसी के ऊपर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे चौथे लड़के का नाम दिया, वो मुबारक रखा था। ये इल्हाम 1883 में हुआ था। ये सिफत मुबारक अहमद साहब की भी थी। ये सिफत कोई अकेली मुस्लिम मौऊद रज़ियल्लाहु अन्हु की नहीं है, बल्कि मुबारक अहमद साहब की भी है। और जहाँ तक आपका ये कहना है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ निस्बत की है, तो मैंने आपको इसका जवाब दिया था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपने चारों बेटों की निस्बत जो है ना वो 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ की है, क्योंकि उसमें इशारतन चारों बेटों का जिक्र है। अगर किसी बेटे का जिक्र हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ कर दिया है तो उससे ये नतीजा निकालना कि उसको मुस्लिम मौऊद करार दे रहे हैं, ये गलत है। हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने मुबारक अहमद साहब की निस्बत सिर्फ 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ नहीं की है, 1883 के इश्तिहार की तरफ भी की है, 1897 के इश्तिहार की तरफ भी की है। क्यों? क्योंकि उन इश्तिहारात के अंदर हजरत मुबारक अहमद साहब का जिक्र मौजूद है, इसी वजह से जो है वो निस्बत की है। इसके बाद आपने ये बात कही है कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने किसी बेटे की जो है ना वो निस्बत 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ की है। मैंने आपको कल स्कैन पेश किया था हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने तो अपने चारों बेटों की निस्बत 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ की है। चारों बेटों का क्योंकि जिक्र है ना, आप कह रहे हैं किसी का निस्बत ही नहीं की 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ। जब अल्लाह ताला ने 20 फरवरी 1886 में ही हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को ये बात बता दी कि आपके घर 4 बेटे पैदा होंगे, तो जाहिर सी बात है 20 फरवरी 1886 के मुताबिक ही फिर सबकी पैदाइश होगी ना। आपका ये कहना कि खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत नहीं की है 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ, तो ये भी बात आपकी गलत है। मैंने तो कहा है कि चारों बेटों की निस्बत है। हाँ, 1888 के इश्तिहार की तरफ खलीफतुल मसीह सानी की निस्बत की है, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है हमारे मौजू के ऊपर, क्योंकि 1888 के इश्तिहार में भी मुस्लिम मौऊद का ही जिक्र है। अब हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ निस्बत करें या 1888 के इश्तिहार की निस्बत करें आने वाले मुस्लिम मौऊद की, रिजल्ट तो यही निकलना है ना कि जिसको भी इन इश्तिहारात का मिज़दाक करार दे रहे हैं या इनमें से किसी एक इश्तिहार का मिज़दाक करार दे रहे हैं वो शख्स मुस्लिम मौऊद है, क्योंकि मुस्लिम मौऊद का जिक्र 1888 के इश्तिहार में भी है और 1886 के इश्तिहार में भी है। अगर हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम 1886 के इश्तिहार की तरफ निस्बत ना करके किसी लड़के की पैदाइश की निस्बत 1888 की तरफ कर रहे हैं तो इससे ये तो नतीजा नहीं निकल रहा है ना कि उसे मुस्लिम मौऊद नहीं करार दे रहे हैं। नहीं, वो भी मुस्लिम मौऊद है। क्यों? क्योंकि 1888 के इश्तिहार में भी उसका जिक्र है, यानी मुस्लिम मौऊद का। इसके बाद आपने सवाल भी किया है मुझसे कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने अपने चारों बेटों की निस्बत 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ की है, तो क्या चारों के चारों बेटे जो थे वो मुस्लिम मौऊद थे? मैंने कब ये बात कही? यही तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि देखिए चारों बेटों की निस्बत 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ की है। इससे ये नतीजा निकालना कि फला बेटे की निस्बत 20 फरवरी 1886 के इश्तिहार की तरफ कर दिया तो लिहाजा मुस्लिम मौऊद है, ये नतीजा निकालना गलत है, क्योंकि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के चारों बेटे जो थे वो मुस्लिम मौऊद नहीं थे, उनमें से कोई एक ही था। लेकिन 1888 का इश्तिहार एक ऐसा इश्तिहार है जिसमें सिर्फ मुस्लिम मौऊद का जिक्र है, किसी और बेटे का जिक्र है ही नहीं जिसने आइंदा पैदा होना था। इसलिए हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने खलीफतुल मसीह सानी रज़ियल्लाहु अन्हु की निस्बत जो है वो 1888 के इश्तिहार की तरफ की। क्या किसी और बेटे की निस्बत की 1888 के इश्तिहार की तरफ? क्यों नहीं की? क्योंकि उस पेशगोई का मिज़दाक कोई और था ही नहीं। मैंने आपसे एक सवाल किया था कि हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम
کیوں مبارک احمد صاحب کو مسلم موعود کہتے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نہ جانتے تھے کہ مبارک احمد صاحب کم عمری میں فوت ہو جائیں گے؟ اس پر آپ مجھے کہتے ہو ہمیں کیا پتا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے جا کر پوچھو کہ کیوں انہوں نے مبارک احمد صاحب کو مسلم موعود کہا؟ انہوں نے تو مسلم موعود نہیں کہا، انہوں نے تو صرف ایک فکر کا حامل قرار دیا کہ اس بیٹے نے 3 کو 4 کیا ہے، اور یہ فکر مبارک احمد صاحب کی تھی، جبکہ پیشگوئی مسلم موعود کا وجود بھی نہیں تھا۔ 1883 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوا تھا۔ اس کہنے میں دوبارہ پھر لگا دوں، میں نے پہلے بھی لگایا تھا۔ ہاں، رہا آپ کا یہ کہنا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ان کی پیدائش پر اپنا اجتہاد ظاہر کیا تھا کہ اس کی تعویل یہ ہے کہ یہ لڑکا نیک ہوگا اور روح بخدا ہوگا اور خدا کی طرف اس کی حرکت ہوگی، یا پھر یہ کہ جلد فوت ہو جائے گا۔ یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنا گمان ظاہر کیا تھا، اور ساتھ ہی کہا تھا کہ جو اس کا علم ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات ہوگی۔ وہ علم حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حاصل ہو گیا تھا، وہ علم مل گیا تھا، جس کا ذکر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر 1907 کے اشتہار میں کیا کہ خدا نے پہلے ہی خبر دے دی تھی کہ یہ لڑکا جو ہے، خدا نے خبر دے دی تھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، پہلے تو خبر نہیں تھی، صرف اشتہاد تھا آپ کا کہ یا تو یہ جلد فوت ہو جائے گا یا پھر اس کی حرکت خدا کی طرف ہوگی۔ لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو علم ہو گیا کہ یہ بیٹا جلد ہی فوت ہو جائے گا، بلوغت کی عمر کو بھی نہیں پہنچے گا، لہذا حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اشتہار میں اس کا پھر ذکر کیا 1907 میں جب مبارک احمد صاحب کی وفات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر کئی مرتبہ دی گئی تھی کہ یہ بیٹا سن بلوغت کو نہیں پہنچے گا کہ وفات پا جائے گا۔ کیسے پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہ بات کہتے کہ یہ بیٹا مسلم موعود ہے؟ آپ کہہ رہے ہو حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو اپنی بات واضح کر کے گئے ہیں کہ یہ بیٹا مسلم موعود ہو ہی نہیں سکتا۔ 9 سال کی میعاد کے اندر وہ تو پیدا ہونا تھا، یہ تو 9 سال کی میعاد کے بعد جا کر پیدا ہوئے ہیں۔ آپ نے کہا تھا کہ قیاس ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا، ہم نے تحریر پیش کر کے ثابت کیا کہ قیاس نہیں ہے، وہ وعدہ تھا اللہ تعالیٰ کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدے کیا قیاسی ہوتے ہیں آپ کے نزدیک؟ نبی کا قیاس ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر نبی سے کوئی وعدہ کر رہا ہے آپ اسے نبی کا اجتہاد کہتے ہو؟ اللہ تعالیٰ وعدہ کر رہا ہے کہ 9 سال کی میعاد میں پیدا ہوگا وہ مسلم ہو۔ مبارک احمد صاحب تو 13 سال کی عمر میں 13 سال کے بعد جا کر پیدا ہوئے ہیں، اس میعاد کے نکلنے کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے ایک بات یہ کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کب خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کو مسلم موعود کہا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کو کہا کہ مسلم موعود ہے؟ نہیں، آپ نے اس بات سے یہ نتیجہ نکالا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے مبارک احمد صاحب کو 3 کا 4 کرنے والا قرار دیا ہے کہ اس بیٹے نے 3 کو 4 کیا ہے، اس سے آپ نے یہ نتیجہ نکالا کہ وہ مسلم موعود ہے۔ اس کا جواب ہم نے آپ کو دے دیا، لیکن ہم نے یہ بات کیوں کہی کہ خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود ہے، اس کے متعلق ہم نے آپ کو دلیل دی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 کے اشتہار کی طرف نسبت کی ہے۔ اب آپ ہمیں بتا دیجیے کہ 1888 کے اشتہار میں کون سے بیٹے کا ذکر ہے جس نے پیدا ہونا تھا؟ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا اس کو مسلم موعود کہا یا نہیں کہا؟ اتنا آپ ہمیں بتا دیجیے۔ ہم تو اس بنیاد پر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ 1888 کے اشتہار کی طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے خلیفۃ المسیح ثانی کی نسبت کی، اور اس اشتہار میں پیدا ہونے والا جو بیٹا ہے وہی مسلم موعود ہے، اس کے علاوہ کسی کا ذکر ہے ہی نہیں۔ تو اگر بقول آپ کے خلیفۃ المسیح ثانی مسلم موعود نہیں ہے تو کیوں اس اشتہار کی طرف نسبت کر رہے ہیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام خلیفۃ المسیح ثانی کی؟ کیا کسی اور بیٹے کے بھی پیدا ہونے کا ذکر ہے اس اشتہار میں مسلم موعود کے علاوہ؟ اس کا جواب دیجیے، آپ ہمیں بتائیے کہ کیا اس میں مسلم موعود کے پیدا ہونے کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ اشتہار ہم نے آپ کے سامنے لگا دیا ہے مارک کر کے۔ اس کے بعد پھر آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے 1888 کے اشتہار میں یہ بات کہی کہ تعجب نہیں کہ یہی لڑکا مسلم موعود ہو۔ ہاں، اس وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی کیونکہ آپ کے اوپر انکشاف نہیں ہوا تھا۔ خود حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ساتھ ہی یہ بات لکھی ہے کہ باقی جو اطلاع ہے وہ کامل انکشاف کے بعد دی جائے گی۔ ابھی تو فی الوقت ہم نے محض بالفعل تفاعل کے طور پر اس کا نام جو ہے وہ بشیر اور محمود رکھ دیا ہے، باقی جو اطلاع ہوگی وہ کامل انکشاف کے بعد دی جائے گی۔ پھر ساتھ ہی بتایا کہ جو کتاب سراج منیر ہے اسے جو چھاپنے میں پینڈنگ میں رکھا گیا ہے وہ اسی وجہ سے رکھا گیا ہے کیونکہ جب مسلم موعود کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر کامل انکشاف ہو جائے پھر اس کے اندر وہ اس کا حال جو ہے وہ درج کر کے اس کتاب کو شائع کر دیں۔ سراج منیر 1897 میں چھپی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس کے بعد 1888 کے پیشگوئی کا مصداق قرار دیا ہے، پہلے نہیں قرار دیا تھا کبھی، بعد میں قرار دیا ہے 1897 میں جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا، ورنہ جب 1889 میں خلیفۃ المسیح ثانی پیدا ہوئے اسی وقت حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے تھے کہ 1888 کے اشتہار کے مصداق ہیں، لیکن نہیں کہا۔ 1889 سے لے کر 1897 کے بیچ میں اس درمیان میں کبھی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ 1888 کی پیشگوئی کے جو مصداق ہیں وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے۔
1897 میں یہ بات کہی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک آپ علیہ السلام پر انکشاف ہو گیا تھا، اور یہی بات آپ علیہ السلام نے کہی تھی کہ سراج منیر کتاب جو نہیں چھاپی جا رہی ہے وہ اسی وجہ سے نہیں چھاپی جا رہی ہے کیونکہ مسلم موعود کے متعلق ابھی کامل انکشاف نہیں ہوا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کامل انکشاف ہو جائے گا پھر ہم اس کتاب کو چھاپ دیں گے۔ آپ نے وہ کتاب چھاپ دی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے اوپر کامل انکشاف ہو گیا تھا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہاں پہ ہمارے افطاری کا ٹائم پورا ہے اور اعظم سیفی صاحب کیونکہ اس میں ڈیبیٹرس ہیں اور میں بھی سن رہا ہوں تو سب لوگوں سے اجازت چاہیے 10 منٹس کے لیے۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ محترم طارق چوہان صاحب، جو بھی اعظم سیفی بھائی نے باتیں بتائی ہیں، اگر آپ ان کی باتوں کے ریگارڈنگ کوئی جواب دینا ہے تو آپ کو پورا رائٹ ہے، آپ دے سکتے ہیں، اور اگر آپ کو کوئی جواب نہیں دینا تو بھی آپ بتا دیجیے۔ شکریہ۔ جی شکریہ۔ اصل بات یہ ہے کہ سیفی صاحب نے کہہ دیا جی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام سب کچھ تھے، وہی ذکی غلام تھے، وہی ان کے بعد اب کسی نے نہیں آنا، بس 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 اب کسی نے نہیں آنا، بات ختم۔ حالانکہ یہ جو بیماری ہے نا یہ کوئی نئی بیماری نہیں ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے سے یہ بیماری ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام آئے تھے ان کے بعد لوگوں نے کہنا شروع کر دیا تھا بس بس اب خدا کسی کو نہیں بھیجے گا، لیکن اللہ تعالیٰ جو بھیجتا رہتا ہے اس کے بعد بے شمار نبی آئے اور آتے رہیں گے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے بھی فرمایا ہے، قرآن مجید میں بھی ہے، وہ قرآن مجید کا نام تو نہیں لینا، لیکن بہرحال یہ ہر موجود ہے یہ بات کہ یہ جاری سلسلہ ہے جو آتا رہے۔ مسیح موعود علیہ السلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت استخلاف کی تفسیر کے مطابق فرمایا کہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے جو قیامت تک جاری ہے، اور یہ جو ذکی غلام ہے یہ بھی 15ویں صدی کا مجدد ہونا تھا، اور یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے خود فرمایا ہے کہ میری ذریت میں ایک شخص آئے گا، میں اس کا آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں۔ اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں، یہ میری تحریر نہیں، مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر ہے، فرمایا خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی، اور وہ آسمان سے اترا۔ مسیح کیا تھا؟ وہ ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا موسوی سلسلہ کے لیے۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کرے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہے راہی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مدر الحق والا اعلیٰ کان اللہ نظر من السماء، یعنی یہ وہی وجود ہے جس کی پیشگوئی مسلم موعود یا پیشگوئی ذکی غلام میں خبر دی گئی تھی، وہی ہے جو جس کی مسیح سے مشابہت ہوگی۔ پھر آپ فرماتی ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ذریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس عاجز کو یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براہین میں مریم کے نام سے پکارا ہے۔ ضالہ وہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 308۔ اور اس کے بعد پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا جیسے میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ دائمی روحانی خلافت سلسلہ مجددین ہے آیت استخلاف کے مطابق، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خلافت تو حضرت عیسیٰ پہ ختم ہو گئی تھی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ارشاد ہے، طارق چوہان کا نہیں ہے۔ پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کتاب براہین احمدیہ میں اول خدا نے میرا نام مریم رکھا، اور پھر فرمایا کہ میں اس مریم میں صدق کی روح پھونکنے کے بعد اس کا نام عیسیٰ رکھ دیا۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام مریم تھے، اور جو ابن مریم ہے وہ ذکی غلام تھا، نشان رحمت تھا، اور اسی نشان رحمت و ذکی غلام نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونا تھا، تو اسی لیے وہ کمستخلف اللہ دینا کا وعدہ پورا ہونا تھا جو اللہ تعالیٰ نے آیت استخلاف میں فرمایا تھا کہ جیسی خلافت سلسلہ موسوی سلسلہ میں تھا اسی طرح کی موسوی سلسلہ، اسی طرح کی خلافت کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں بھی ہوگا، اور یہ مجددین کا سلسلہ ہے جو خلافت اسلامیہ محمدی ہے جس کے مرزا غلام محمد علیہ السلام 13ویں خلیفہ ہیں۔ یہ اقتباس میں نے 12 لگایا، اس وقت لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے ہی فرمایا کہ میری ذریت میں ایک شخص آئے گا، اور ذریت سے مراد نبی کی جماعت روحانی اولاد ہوتی ہے۔
جسمانی اولاد بھی ہو سکتی ہے، مطلب یہ نہیں کہ جسمانی اولاد میں نہیں آ سکتا اگر اللہ چاہے تو، لیکن ذریت سے مراد جسمانی اولاد اور روحانی اولاد دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان میں سے کسی کو بھی بھیج سکتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کس کو بھیجتا ہے۔ مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسا ہی طلوع شمس کا جو مغرب کی طرف سے ہوگا، ہم اس پر بہرحال ایمان لاتے ہیں، لیکن اس حادث پر جو ایک رویا میں ظاہر کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو مغرب کی طرف سے آفتاب کا چڑھنا یہ معنی رکھتا ہے کہ ممالک مغربی جو قدیم سے ظلمت و کفر و ضلالت میں ہے آفتاب صداقت سے منور کیے جائیں گے اور ان کو اسلام سے حصہ ملے گا، اور یہ کام جو ہے وہ ان کے ذکی غلام کی طرف سے ہونا تھا۔ اور اس کے اور بھی اس میں بہت سے حوالے ہیں، لیکن میں اس وقت زیادہ نہیں دے سکتا، میں نے صرف یہ بتا دیا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے اپنی امت میں اپنی ذریت میں ایک مسیح ابن مریم کی پیشگوئی کی ہوئی ہے، اور مسیح ابن مریم ہی ذکی غلام ہے، نشان رحمت ہے، اور اسی کی پیشگوئی ذکی غلام جس اسلامی پیشگوئی میں کی گئی ہے، اور یہی مجدد 15ویں صدی ہجری ہے، اور یہی ذکی غلام ہے، مسیح ابن مریم ہے۔ اس مسیح کی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ وہ دمشق کے مشرقی طرف سفید مینارے کے قریب اترے گا۔ جب حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی بعثت تو اس وقت تو کوئی سفید مینارہ نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے پیش نظر، جیسا کہ انہوں نے خود فرمایا، حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے قادیان میں جو دمشق کے مشرق کی جانب واقع وہاں پہ ایک سفید مینارہ تیار کرنا شروع کیا، اور اپنی زندگی میں وہ پورا نہیں کر سکے، لیکن اللہ تعالیٰ کے الہام کے ساتھ اس کے الہام کی روشنی میں آپ نے یہ کام شروع کیا تھا۔ لیکن بعد میں پھر جب یہ مینارہ بن گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس مینارے کے قریب لاہور میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام مجدد 15ویں صدی ہجری مسیح ابن مریم ذکی غلام مسیح آخر الزمان کو اللہ تعالیٰ نے مسیح کے طور پر مبعوث فرمایا۔ تو یہ ساری کی ساری چیز پوری ہو جاتی ہے، اور اس پیشگوئی کو بھی پتہ چل جاتا کہ یہ عظیم الشان پیشگوئی ہے، صرف ایک بچے کی پیشگوئی نہیں تھی جس نے پہلی خلافت پہ قبضہ کیا ہوا تھا، بعد میں مسلم موعود بن گیا، پھر مسلم موعود بن کے کیا کیا اس نے؟ مجھے بتائیں کیا اصلاح کی، کس کی اصلاح کی؟ کیا جماعت احمدیہ کے لوگ بگڑ گئے تھے اس وقت؟ ابھی حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو 30-32 سال ہی ہوئے تھے، وفات ہوئے، تو کیا اس وقت جماعت احمدیہ بگڑ گئی تھی جس کی اصلاح کے لیے وہ مرزا محمود صاحب آئے، جبکہ پہلے ہی وہ خلافت پہ قبضہ کر چکے تھے اور یہ بھی ڈکلیئر کر چکے تھے کہ میں خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہوں، اور منہاج نبوت تو ظاہر ہے وہی ہوتا ہے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام تھے، وہ خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت، اور وہاں پہ نبوت سے مراد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ مرزا محمود صاحب کس کی نبوت پہ آئے تھے، کس نبوت کی منہاج پہ آئے تھے؟ ان سے پہلے کون نبی تھا؟ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو امتی نبی تھے، مجدد 14ویں صدی ہجری تھے، تو وہ کیسے وہ ان کی منہاج میں وہ کیسے آ سکتے؟ وہ تو کہتے ہیں میں نبوت ناقصہ ہے میری، تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ میں خلافت اعلیٰ منہاج نبوت پہ خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 13واں خلیفہ ہوں، لیکن جماعت احمدیہ نے اپنی ذاتی خاندانی گردی شروع کر دی اور اس کو پھر منہاج نبوت پہ کہہ دیا، تو سراسر جھوٹ ہے۔ کہ یہ سیفی صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ باتیں ہمیشہ سے پہلے لوگ، اب دوسرے مسلمان سارے جو ان کو اسلام سے نکال کے بیٹھے ہیں وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ جی تمہاری ضرورت کیسے ہوگی، تم نے کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے، ہم نہیں اس کو مانتے۔ بھائی جو نہیں مانتا وہ نہ مانے، لیکن قرآن مجید بھی فرما رہا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، استقلال بھی کہہ رہی، قیامت تک یہ سلسلہ جاری ہے، کوئی نہیں اس کو روک سکتا، جتنی مرضی کوشش کر کے دیکھ لو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر آتے رہیں گے آتے رہیں گے آتے رہیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی، لیکن یہ سلسلہ کبھی نہیں رکے گا۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نشانیاں بتا دیں کہ اس کو پرکھنے کی کیا نشانیاں، ہاں وہ پرکھیں، منہاج نبوت پر اس کو پرکھیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تحوی صاحب بار بار وہ سبز اشتہارات کا ذکر کر رہے ہیں، حالانکہ کتنی دفعہ اس کے متعلق بتا دیا ہے کہ بھی اگر سبز اشتہارات میں مرزا محمود صاحب کو مسلم موعود قرار دے دیا تھا
تو اشتہار تکمیل تبلیغ میں، اور جب انہوں نے اس کی خبر چھاپی مرزا محمود کے پیدا ہونے کی، انہوں نے کیوں کہا کہ یہ میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں؟ اس وجہ سے کہ ان کو نہیں تھا پتا کہ یہ پیش کوئی مسلم موت کا مصداق ہے. انہوں نے لکھا ابھی تک تو نہیں پتا، آگے پتا نہیں کہ کیا ہوگا کہ نہیں ہوگا، لیکن اس وقت انہوں نے لکھا میں تفاول کے طور پر لکھ رہا ہوں. صاف بات جو بیان کی گئی، جو دلیل بیان کی گئی ہے، اس کو کیسے توڑا؟ کتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ دکھائیں کہاں مرزا محمود کو مسیح موعود علیہ السلام نے کبھی لکھا ہے کہ وہ مولود مسعود ہے، پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے؟ مرزا مبارک احمد کو انہوں نے صاف لکھا کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے. ہاں نہیں ماننا تو میں کیا کر سکتا ہوں. بہرحال حقیقت یہی ہے کہ مرزا مبارک احمد صاحب کو مرزا غلام محمد علیہ السلام نے پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق سمجھا. 3 کو 4 کرنے والا جو تھا، چوتھا ان کا بیٹا تھا. لیکن جب مرزا مبارک احمد صاحب فوت ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو مسیح مبارک کی خبر دے دی، جو ظاہر ان کے بچوں میں تو نہیں تھا، ان کے جسمانی بیٹوں میں تو نہیں تھا، آئندہ پیدا ہونے کا. اور وہ مسیح مبارک وہی ہے، ذکی غلام، مجدد 15ویں صدی ہجری، مسیح ابن مریم، حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام. یہ میں نے آپ کو اقتباس میں نے پیش کیا ہے سمیمہ رسالہ انجام آتم 299 صفحہ، روحانی خزائن جلد 11. اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ پھر ایک اور الہام ہے جو فروری 1886 میں شائع ہوا، وہ یہ ہے کہ خدا 3 کو 4 کرے گا. اس وقت 3 لڑکوں کا جواب موجود نہیں تھا، جو اب موجود ہے نام و نشان نہ تھا. یعنی 1897 میں یہ کتاب چھپی. اس وقت پیش کوئی مسلم موعود کو 9 سال گزر چکے تھے. اس وقت یہ آپ فرما رہے ہیں. سو ایک بڑا حصہ اس کا پورا ہو گیا، یعنی خدا نے 3 لڑکے مجھ کو اس نکاح سے عطا کیے جو تینوں موجود ہیں، صرف ایک ہی انتظار ہے جو 3 کو 4 کرنے والا ہوگا. یعنی صاف وہ فرما رہے ہیں کہ انتظار کر رہے ہیں ہم 3 کو 4 کرنے والا، جو ایک نشانی ہے اس مسلم موعود کی. پھر اسی میں مرزا محمود کا بھی ذکر کر رہے ہیں. وہ آگے فرما رہے ہیں پھر ایک اور نشان یہ ہے جو یہ 3 لڑکے جو موجود ہیں، ہر ایک کے پیدا ہونے سے پہلے اس کے آنے کی خبر دی گئی. چنانچہ محمود جو بڑا لڑکا ہے اس کی پیدائش کی نسبت اس سب اشتہار میں سری پیش گوئی کی گئی. ماں محمود کے نام کے موجود ہے جو پہلے لڑکے کی وفات کے بارے میں شائع کیا گیا تھا، جو ورق کا اشتہار سب رنگ کے ورقوں پر ہے. یعنی مرزا محمود کی یہاں پہ بھی 1897 میں وہ ذکر کر رہے ہیں، لیکن کب اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ پیش کوئی مسلم موعود کا مصداق ہے، وہ 3 کو 4 کرنے والا ہے؟ کہیں نہیں کہا، ایک جگہ پہ نہیں انہوں نے کہا. تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریرات کے مطابق مرزا مشیر الدین محمود صاحب پیش کوئی مسلم موعود کے قطعاً مصداق نہیں، اور ان کا دعویٰ مسلم موعود قطعی طور پر کذب بیانی تھی. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 80-90% گفتگو طارق چوہان صاحب نے موضوع سے ہٹ کر کی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال 1-2 باتیں انہوں نے بیان کی ہیں، ان کا بھی میں جواب جو ہے وہ دے دیتا ہوں. سب سے پہلے تو انہوں نے میرے اوپر جھوٹ بولا ہے. انہوں نے کہا ہے سیفی صاحب کہتے ہیں کہ اب کسی نے نہیں آنا. بھائی کون سی آڈیو میں نے یہ بات کہی ہے اب کسی نے نہیں آنا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ جب ضرورت محسوس کرے گا جس کو اس نے بھیجنا ہے وہ بھیجے گا. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے آپ سے یہ بات کہی تھی کہ آیت استخلاف کے ماتحت جس ذکی غلام کے آپ آنے کے منتظر ہیں، یا جس کو آپ 15ویں صدی میں بنا کر بیٹھے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ کہیں نہیں کہا کہ وہ آئندہ پیدا ہوگا اور جو ہے نا وہ آیت استخلاف کے مطابق مماثلت تامہ کاملہ پیدا کرے گا. ایسا نہیں حضور نے کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ وہ میں ہی ہوں، میرے ذریعے سے ہی یہ مماثلت جو ہے وہ پوری ہوئی ہے. میں وہ اسکین آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں، آپ جو مرضی مراد لیتے رہیں، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ یہ میرا موضوع ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے اسکین پیش کر دیا ہے. ٹھیک ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے آیت استخلاف کے ماتحت مماثلت تامہ کاملہ پیدا کرنے والا جو مسیح تھا، جس کے ذریعے سے یہ بات ہونی تھی، پوری یہ مماثلت مکمل ہونی تھی، اس نے 14ویں صدی میں پیدا ہونا تھا. 15ویں صدی میں نہیں پیدا ہونا تھا، 14ویں صدی میں پیدا ہونا تھا. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مصداق ہیں، کیونکہ آپ کی بھائی 14ویں صدی میں ہوئی ہیں، آپ مسیح ابن مریم ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ذریت میں بھی ایک مسیح نے پیدا ہونا تھا، وہی مسلم موعود ہے.
ٹھیک ہے, اور وہ پیدا ہو چکا ہے, وہ خلیفۃ المسیح ثانی ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس بات کا ذکر اپنی تحریر کے اندر کیا ہے, بتایا ہے کہ 20 فروری 1886 کے اشتہار کے اندر 4 بیٹوں کے پیدا ہونے کا ذکر ہے. چاروں بیٹوں پیدا ہو گئے ہیں, اور انہی بیٹوں میں ایک بیٹا وہ بھی ہے جو مسیح الصفت جس کے اندر موجود ہے. آپ 15ویں صدی یا 16ویں صدی یا 17ویں 18ویں صدی پر کرتے رہے گمان. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا وہ پیدا ہو گیا ہے, ہم نے دیکھنا ہے وہ کون ہے. وہ میں نے آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریرات سے ثابت کر دیا ہے کہ وہ خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اس کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہے خلافت قیامت تک جاری رہے گی. میرا ایمان ہے اس پر کہ خلافت قیامت تک جاری رہے گی. ٹھیک ہے, پتہ نہیں یہ باتیں آپ کر کیوں رہے ہیں, ان کا تو ہمارے موضوع سے لینا دینا ہی کوئی نہیں ہے نا کہ خلافت کب تک جاری رہے گی کب تک جاری نہیں رہے گی. میں مانتا ہوں ویسے اس بات کو کہ خلافت قیامت تک جاری رہے گی. بہرحال آپ نے اپنے کمنٹ میں یہ بات لکھی ہے کہ ضمیمہ رسالہ انجام اعظم جو جنوری 1897 کو شائع ہوا, اس وقت تک ان کا اجتہاد یعنی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اجتہاد کے پیش گوئی کے الفاظ اس کے ساتھ فضل ہے, اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کے لیے ہے, وہ اجتہاد دور ہو گیا تھا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اجتہاداً کہی تھی وہ بات. حضرت مسیح موعود علیہ السلام تو فرماتے ہیں خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے, خدا تعالیٰ نے مجھ پر ظاہر کیا ہے کہ 20 فروری 1886 کی پیش گوئی حقیقت میں 2 سعید لڑکوں کے پیدا ہونے پر مشتمل تھی, اور اس عبارت تک کہ مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے پہلے بشیر کی نسبت پیش گوئی ہے کہ جو روحانی طور پر نزول رحمت کا موجب ہوا, اور اس کے بعد کی عبارت دوسرے بشیر کی نسبت ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں مجھ پر خدا تعالیٰ نے ظاہر کیا, آپ کہہ رہے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا اپنا اجتہاد تھا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مبارک بیٹا وہ مسلم موعود 9 سال کی میعاد کے اندر ضرور پیدا ہو جائے گا. آپ کہتے ہو کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنا اجتہاد تھا. آپ کو یہی نہیں تمیز ہے کہ نبی کا اجتہاد کیا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کلام کے ذریعے سے بات بتاتا ہے وہ کیا ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ وعدے کر رہا ہے, تم اسے نبی کا اجتہاد بتا رہے ہو. اللہ تعالیٰ خبریں دے رہا ہے اپنے نبی کو, تم اسے نبی کا اجتہاد بتا رہے ہو. پتہ نہیں بھائی کیسے ہوتی ہے تمہارے نزدیک وحی و الہام. اس کے بعد آپ نے اپنی آخری آڈیو میں وہی بات کہی ہے جس کا مفصل جواب میں اوپر دے کر آ چکا ہوں آپ کو. یہ جو بار بار آپ کہہ رہے ہیں کہ مبارک احمد صاحب کو 3 کا 4 کرنے والا قرار دیا, میں نے اس کا جواب آپ کو دیا کہ یہ صفت مبارک احمد صاحب کی بھی تھی. 1883 میں الہام ہوا تھا, پیش گوئی مسلم موعود کا وجود بھی نہیں تھا اس وقت تک, وہ ہوئی ہے 1886 میں. 1883 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو الہام ہوتا ہے 3 کو 4 کرنے والا مبارک, یعنی مبارک صاحب کی بھی یہ صفت تھی کہ ان کو بھی 3 کو 4 کرنا تھا, لہذا انہوں نے کیا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 20 فروری 1886 کے اشتہار کی طرف نسبت کی, اس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا کیونکہ 4 بیٹوں کا ذکر ہے. لیکن 1888 کے اشتہار کی طرف صرف خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ کی نسبت کی. کیوں؟ اس میں صرف مسلم موعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہے, کسی اور بیٹے کا ذکر نہیں ہے. میں نے آپ سے سیدھا سا سوال پوچھا تھا کہ آپ ہمیں اتنا بتا دیجئے 1888 کے اشتہار میں مسلم موعود کا ذکر ہے یا نہیں ہے, آپ بتا ہی نہیں رہے ہیں مجھے. یہ دیکھیں, یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر ہے روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 123 تحفہ گولڈویہ. وہ آپ نے آیت استخلاف کا حوالہ دیتی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا تعالیٰ ان لوگوں کے لیے جو ایماندار ہے اور نیک کام کرتے ہیں وعدہ فرمایا جو ان کو زمین پر انہیں خلیفوں کی مانند جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں خلیفے فرمائے گا. اس آیت میں پہلے خلیفوں سے مراد حضرت موسیٰ کی امت میں سے خلیفے ہیں, اور جو صدی کو ایسے خلیفوں سے جو دین موصلی کے مجدد تھے خالی نہیں جانے دیا. یعنی جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد انبیاء کا سلسلہ تھا نا, اور وہ مجددین تھے, اسی طرح آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفوں کا وعدہ فرمایا جو مجددین ہیں, جو سلسلہ خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے, اور جس کے 13ویں خلیفہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں. اور یہی اسی لیے میں نے کہا کہ یہ کیونکہ وہ آخری خلیفہ جو تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے, ذکی غلام نشان رحمت, اس لیے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام جو 13ویں خلیفہ ہیں خلافت اسلامیہ محمدیہ کے, ان کا بھی آگے ایک ذکی غلام ہے. تائیوں کے لیے ایک تازیانہ ہے جو کہتے تھے کہ ہمارا جو عیسیٰ جو ہمارا نبی ہے وہ مسیح ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک غلام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام امام مہدی بھی ہے, مسیح بھی ہے, اور یہاں تک کہ اس مسیح کا غلام بھی آگے مسیح ہے اور ذکی غلام ہے. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بلند شان ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بہت بلند ہے, اور اس کا یہ ثبوت میں نے پیش کر دیا ہے.
مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بھی فرما دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم ہو چکی تھی، اس لیے مسیح علیہ السلام پر، یعنی وہ جو ذکی غلام اور نشان رحمت حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تھا نا، اس کے اوپر موسوی سلسلہ ختم ہو گیا تھا خلفاء کا، جو موسوی سلسلہ کے مجددین تھے۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ قیامت تک ہے، اس لیے اس میں قیامت تک ہی مجددین آتے رہیں گے۔ ملفوظات جلد 4 صفحہ 452۔ یہ کہنا کہ جی بس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ ختم ہو گیا، اب بس ہماری خاندانی خلافت ہی چلے گی قیامت تک، یہ نہ قرآن مجید کی آیت کے تعلیم کے مطابق صحیح ہے، نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین کے مطابق صحیح ہے، نہ آیت استخلاف کے مطابق صحیح ہے، نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق صحیح ہے۔ انبیاء کا سلسلہ جاری ہے، صرف یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قرآن مجید میں کہ انبیاء اب جو آئیں گے ان کے لیے 2 شرطیں ہیں، ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں، اور پھر ایسے لوگوں کو انعام ملیں گے جس میں نبوت سب سے پہلا انعام ہے، تو یہ قیامت تک جاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی قیامت تک جاری ہے، اور یہ انعامات بھی قیامت تک جاری رہیں گے۔ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان میں سے نبی بھی ہوں گے، صدیق بھی ہوں گے، شہید بھی ہوں گے، صالحین بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ محترم طارق چوہان صاحب، محترم اعظم سیفی صاحب اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیئر ڈسکشن گروپ، السلام علیکم۔ سر، آج تیسرا سیشن آپ مان لیجیے، کیونکہ اب 2 گھنٹے پورے ہونے جا رہے ہیں گفتگو شروع ہوئے ہوئے۔ 10 منٹ لیٹ شروع ہوئی تھی، بٹ اب صرف 5 منٹ رہ گئے ہیں اس 10 منٹ لیٹ کو بھی لگا کے۔ تو میری آپ دونوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے کہ آپ دونوں ہی کے موقف بہت زیادہ ڈیٹیل سے آ چکے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کافی ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ کیونکہ ہمارا مقصد یہ تھا کہ عوام الناس تک حقیقت صحیح طریقے سے اور واضح طریقے سے پہنچے، کم سے کم مجھے یہ خوشی ہے کہ آپ دونوں حضرات بھی ٹائم دے رہے ہیں، اور کوشش کر کے میں بھی اپنے بزی شیڈول میں سے ٹائم نکال رہا ہوں۔ طارق چوہان صاحب نے اس بات کی بتایا بھی تھا، اور الحمدللہ یہ بات صحیح ہے کہ سبھی لوگ بزی بھی ہوتے ہیں، تو بہرحال انشاءاللہ ہم سبھی لوگ ٹائم دینے کو تیار ہیں۔ اور سب سے بڑی خوشی کی یہ بات ہے کہ ممبرس بہت زیادہ لائیولی سن رہے ہیں، اور وہ جتنے سوالات میرے پاس بھیج رہے ہیں، پلس جب سے تیسرا سیشن شروع ہوا تھا اس وقت سے بھی وہ ایڈ ہی کرتے جا رہے ہیں سوال، یہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ وہ نہایت سیریسلی سنسیئرلی سوال و جواب سن رہے ہیں، اور اپنے دلوں میں یا دماغوں میں پیدا ہوئے کوشچنس کر رہے ہیں۔ میں اعظم سیفی صاحب سے اور طارق چوہان صاحب سے یہ اپیل کرتا ہوں، اور پرزور اپیل کرتا ہوں کہ اس طرح سے جس طرح سے آپ لوگوں کی باتیں چل رہی ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی کافی سیشنز تک چل سکتی ہیں۔ بٹ جو تھوڑے بہت میں نے ممبرس کے سوال نوٹ کیا، حالانکہ کچھ آڈیوز میں بھی ہیں، پوسٹ میں بھی ہیں، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کافی فیلڈز کو وہ بھی کور کر لیں گے، کیونکہ وہ سارے کے سارے علمی سوال ہیں۔ تو میں تو آپ لوگوں سے یہ چاہوں گا کہ آپ دونوں لوگ اگر مناسب سمجھیں اور مجھے اجازت دیں تو اس تیسرے سیشن کے ساتھ آپ لوگوں کی گفتگو ہم یہیں پہ رکھ دیں، یہیں تک ہم کنکلوڈ سمجھیں اس ٹاپک پر۔ انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ ڈفرینٹ ٹاپکس ہم ڈسکشن کرتے رہیں گے۔ بٹ اگر میں کل سے آپ لوگوں سے ٹائم لے کر سوال جو ان کے ممبرس کے ہیں وہ پیش کرنا شروع کروں، اور آپ ان سوالوں کے جواب دیں، تو اس سے بھی اور زیادہ کلیئرٹی اسی ٹاپک پر آ جائے گی، ممبرس کا پارٹیسپیشن بھی ہو جائے گا، آپ لوگ سوالوں کے جواب دیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ سوال اس میں سے آپ کو ایسے لگے کہ آپ لوگ جواب دے چکے ہیں، بٹ ممبرس کو سیدھے سادے لفظوں میں جواب ملے گا، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں کی اور کامیابی ہوگی۔ تو پہلے آپ بتائیں دونوں حضرات، پھر میں ڈیئر ممبرس سے بھی کچھ بات کرنا چاہوں گا۔ شکریہ۔
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अमीर फैसल साहब, सही है ये। कल की नशिस्त में हम ऐसा ही करते हैं कि मेंबरान ने जो सवालात आपके सामने पेश किए हैं और वो करना चाहते हैं हमसे या तारिक चौहान साहब से, तो बेशक आप वो कल सवाल हमसे करें। और जैसा कि आप बता रहे हैं काफ़ी इल्मी सवाल हैं, काफ़ी मामला उनसे भी क्लियर हो जाएगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। बस थोड़ा सा तरीका ये इख्तियार कर लेना कि जो सवाल मुझसे किए गए हैं तो वो पहले एक बार उनको आप अलग कर लेना। 10 हैं, 15 है, 5, 7 जितने भी हैं उन सवालात को आप अलग कर लेना और एक एक करके आप मेरे सामने पेश कर देना। मैं एक एक करके उनका जवाब दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर आप चाहें तो तारिक चौहान साहब के सवाल जो है वो इसी तरह से कर लेना। मतलब ऐसे ना करना कि एक सवाल आपने मेरे सामने पेश किया, मैंने जवाब दिया, फिर अगला सवाल आपने तारिक चौहान साहब के सामने पेश कर दिया, फिर उन्होंने जवाब दिया, फिर तीसरा मेरे से, ऐसे ना करना, ठीक है। एक ही साथ कर लेना दोनों का अलग अलग वक्त में, ठीक है। चाहे तो पहले तारिक चौहान साहब के सामने वो सवालात रख देना जो उनसे किए गए हैं, और चाहे तो पहले मेरे सामने पेश कर देना वो सवाल। जी आजम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छी आपने तजवीज़ पेश की और इंशाल्लाह बिल्कुल कबूल है और इसी तरीके से करेंगे। शुक्रिया। बिल्कुल ठीक है, इनकी दुरुस्त तजवीज़ है आजम सैफी साहब की, बिल्कुल ऐसे कर लेना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आजम सैफी साहब से सवाल किया जाए तो मुझे भी इजाजत हो कि मुख्तसर तौर पर उस पर कमेंट करूँ, और जब मुझसे सवाल किया जाए तो आजम सैफी साहब को भी हक होगा कि वो अपना भी मुख्तसर कमेंट उसके ऊपर कर दें। जी शुक्रिया। तो क्या तारिक चौहान साहब और आजम सैफी साहब, जो ये टाइम हमारा आज का तय हुआ था 6 बजे इंडिया का और ये टाइम था 2:30 बजे जर्मनी का, तो क्या हम यही टाइम अनाउंस कर दें कल के लिए? बताएं। शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब, जैसे बहुत न्यूट्रल नजरिए के साथ सोच समझ के बेहतर यही रहेगा कि जो लोग सवाल आपसे करना चाहते हैं वो मैं आपसे करूं, आप उसका जवाब दें। जाहिर सी बात है कि जो लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं वो सवाल आप ही का जवाब सुन के क्या कहते हैं मुतमईन होंगे, और जो आजम सैफी साहब से सवाल करना चाहते हैं वो आजम सैफी साहब का जवाब से ही मुतमईन होंगे। तो मेरे ख्याल से बेस्ट वे यही रहेगा कि जिससे भी सवाल किया गया है उनसे ही जवाब लेके उन लोगों को दे देंगे। सर बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल मुझे तो 3 बजे शूट करता है, मतलब मेरे लिए वही टाइम मुनासिब है। अच्छा आधे घंटे के फर्क है, अगर आप 3 बजे रख लें तो मेरे लिए आसानी होगी, क्योंकि मैंने बाहर जाना है तो वापस आना होगा, तो फिर मुझे जल्दी होती है। तो अगर 3 बजे जर्मन टाइम रख लें तो मैं आपका बहुत मशकूर होऊंगा। शुक्रिया। क्योंकि इस तरह से अगर मैं एक सवाल को दोनों लोगों से करूंगा फिर वो कॉन्ट्राडिक्शंस पैदा हो जाएंगे, फिर वो बहस का मौजू बन जाएगा। सर शुक्रिया। असल में तारिक भाई, यहाँ पे जो प्रॉब्लम आई थी, अभी भले ही 10 मिनट का कहते गए थे आजम भाई, लेकिन आप भी जानते हैं कि अफ्तारी करना होता है, थोड़ा भूख वगैरह फैमिली के साथ ही अफ्तारी होती है, तो जाहिर सी बात है कि आज भी 10 मिनट की जगह 20-25 मिनट लग गए। तो फिर उसके अलावा तो मैं ये सोचता हूँ, क्योंकि मैं भी इधर से हूँ, आजम सैफी साहब भी इधर से ही हैं, दोनों हम इधर से हो गए, तो फिर तो हम जो यहाँ के 7:30 बजते हैं तो आपके यहाँ वो 4 बजेंगे। तो अगर आजम सैफी साहब जरा सा बता दें क्या करना है, क्योंकि ये जो 15-20-25 मिनट का गैप लेना फिर उसको निकाल ही दें। सर अमीर फैसल साहब, मैं समझता हूँ कि ये जो सवाल जवाब की नशिस्त है ना, इसमें तो जरूरी नहीं है कि हम दोनों के लिए एक ही वक्त मुकर्रर किया जाए, ठीक है। मतलब जो सवाल मुझसे होंगे तो जवाब मुझे देना है, वहाँ तारिक चौहान साहब क्या करेंगे? मेरे लिए तो 6 बजे का टाइम सही है इंडियन, मेरी तो नशिस्त आप 6 बजे ही रखें। अलबत्ता तारिक चौहान साहब से आप पूछ लें, ये जब फ्री होंगे इंडियन टाइम के हिसाब से 8 बजे, 9 बजे, 9:30 बजे, जब ये अवेलेबल होंगे, जब इन्हें लगेगा कि हाँ मेरे लिए ये मुनासिब वक्त है, उस वक्त इनसे सवाल जवाब कर लें। मैंने ये बात इसलिए कही है कि इस तरह एक दिलचस्पी कायम रहेगी। अब देखें, आप कहें कि मैंने अब आजम सैफी साहब से सारे सवाल करने हैं, तो उसमें मेरी दिलचस्पी तो कोई नहीं ना रहेगी, सिर्फ सारा वक्त मैं एक्टिव नहीं रहूंगा, तवज्जो नहीं रहेगी मेरी। तो अगर इस तरह होगा कि मैंने भी उसके कुछ कमेंट करना है तो मैं भी उनकी तवज्जो, उनकी जवाब भी तवज्जो से सुनूंगा और फिर अपना भी मुख्तसर कमेंट करूंगा। उसके लिए हमें पहले से तैयार होना चाहिए कि हमने कोई उसके ऊपर लंबी बहस नहीं करनी, मुख्तसर कमेंट अपना करना है कि हमारा इस पे ये ख्याल है। दूसरे के आजम सैफी साहब को भी हक होगा, वो उनकी भी दिलचस्पी बनी रहेगी और वो एक्टिव रहेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ये दुरुस्त है, आप इस पर गौर कर लें, जैसे भी फिर आप मुनासिब समझें तो ठीक होगा। जी अमीर फैसल साहब, ये बात दुरुस्त है आपकी, क्योंकि अगर हम इस तरह से करेंगे कि मैंने एक बात कही और तारिक चौहान साहब ने उसके ऊपर कमेंट किया,
تو پھر سلسلہ وہی چل پڑے گا. مجھے پھر طارق چوہان صاحب کی بات اگر غلط لگے گی تو پھر میں ادھر سے ایک کمنٹ کروں گا, پھر ادھر سے وہ ایک کمنٹ کریں گے. تو بھائی پھر اس سے اچھا بات ہی کر لو نا, پھر کیا فائدہ ہے سوال و جواب کی نشست کرنے کا. آپ کو تو پتا ہے نا, طارق چوہان صاحب ایک بات لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا, اور میں ایک بات لکھوں گا تو طارق چوہان صاحب کو اس کا جواب دینا پڑے گا. ورنہ لوگوں کو تو یہی تاثر جائے گا نا, سنگا او بھائی طارق چوہان صاحب نے ایک بات لکھی تو اعظم سیفی نے اس کا جواب نہیں دیا, یا اعظم سیفی نے ایک بات لکھی تو طارق چوہان نے اس کا جواب نہیں دیا. تو کوئی فائدہ نہیں ہے, اس طرح تو پھر بحث و مباحثہ چل پڑے گا. اعظم سیفی صاحب ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں, اور یہی اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہم دونوں کی دلچسپی برقرار رہے گی. اگر ایک ہی سے سوال کرنے ہیں تو پھر ظاہر ہے وہ ایک ہی بندہ, اس کے لیے پھر مجھے ضرورت ہی نہیں ہے, وہ آپ پروگرام کسی وقت بھی اعظم سیفی صاحب کے ساتھ کر سکتے ہیں. لیکن اس دلچسپی بنائے رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ دونوں ممبران جو اس وقت آپس میں گفتگو کر رہے ہیں وہ ایکٹیو ہوں اس گفتگو کے دوران. اس لیے یہ ضروری ہے کہ ایک جو سوال کا وہ تفصیل سے جواب دیں گے, میں ایک مختصر کمنٹ کر دوں گا, اور اعظم سیفی صاحب کو بھی حق ہوگا کہ میرے سوال کے جواب میں وہ بھی مختصر کمنٹ کر دیں. اور 2:30 بجے اگر وہ ان کے لیے مناسب ہے تو پھر میں بھی اسی کو منظور کر لوں گا, اسی پہ کوشش کروں گا انشاءاللہ. جی فیصل صاحب, بہرحال میں نے آپ کو تجویز دے دی ہے, اس طریقے سے دلچسپی بنی رہ سکتی ہے. باقی آپ چونکہ ایڈمن ہیں اس گروپ کے, اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے یہ گفتگو کا موقع فراہم کیا, تو جیسا بھی آپ کہیں گے مجھے وہ منظور ہوگا. آپ یہاں پہ بیان کر دیں کہ اس طریقے سے ہم کریں گے تو مجھے وہ منظور ہے, جو وقت آپ کہیں گے وہ بھی مجھے منظور ہوگا. بہت بہت شکریہ. محترم طارق چوہان صاحب, محترم اعظم سیفی صاحب, میں نے آپ کی دونوں کی گفتگو سنی, اور چلیے میں اس بات کو شیئر کر دیتا ہوں. اس وقت کے جتنے بھی سوالات آ رہے ہیں اس میں اگر میں غلط نہیں ہوں, جتنے میں نے اب تک دیکھ پایا ہوں سوال, اس میں اگر زیادہ بھی نہیں تو 80% سوالات جو ہیں وہ اعظم سیفی صاحب سے کیے گئے ہیں. یہ میں اپنے شیئر کرنے میں کوئی دقت نہیں سمجھتا ہوں فی الحال ایز این ایڈمن. تو کل کا پروگرام انشاءاللہ 2:30 بجے کا ہی رکھ لیتے ہیں جرمن ٹائم. انڈیا کا ٹائم وہ 6 بجے کا ہو جائے گا, اور اس میں زیادہ تر سوالات جو ہیں وہ اعظم سیفی صاحب سے ہیں. میں انشاءاللہ وہ کر لوں گا کیونکہ بہت زیادہ ممبرس ہیں سوالات کرنے والے, اور مجھے کسی کا بھی کوئی سوال ایسا نہیں لگا کہ کوئی غیر ذمہ دارانہ سوال ہے یا کچھ ہے. تو اس طرح کی جو ڈسکشن آپ لوگ کر رہے ہیں, باتیں تو وہی رہیں گی گھوم پھر کے, بٹ ان لوگوں کے سوال کیونکہ وہ ایک اپنے الگ ذہن سے کر رہے ہیں. آپ تو ماشاءاللہ دونوں ڈیبیٹر کہے جا سکتے ہیں, بٹ ان کا ذہن ایک صرف سوال کرنے والا ہے, تو اس میں زیادہ لوگوں کو معلومات چلی جائے گی. تو کل 2:30 بجے جرمن ٹائم انشاءاللہ اعظم سیفی صاحب, طارق چوہان صاحب, آپ دونوں ویلکم ہیں, اور انشاءاللہ اس وقت کے حساب سے دیکھ لیں گے. بٹ پیٹرن یہی صحیح رہے گا کہ اعظم سیفی صاحب سے ریلیٹڈ جواب وہی دیں گے. بہت شکریہ. آل ڈیئر ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ میرے دیکھنے میں یہ آ رہا ہے ایز این ایڈمن کے کافی ممبرس اس وقت ہمارے پاس نیو بھی ایڈ ہوئے ہیں یا لنک سے آئے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ صرف گفتگو کا ماحول جانتے ہیں. بٹ میں ان لوگوں کو اور ڈیئر ڈیبیٹرس کو تھوڑا سا تعارف کرانا چاہتا ہوں پیور ڈسکشن گروپ کا, کہ ماشاءاللہ پیور ڈسکشن گروپ میں خدا کے فضل و کرم سے ہر ایک ریلیجن, ہر ایک فرقے کی لگ بھگ 50 لیڈیز اس وقت موجود ہیں, اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. اور میں آپ کو یہ بھی کلیئر بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ 50 لیڈیز ٹوٹل جو بھی ہیں ان کے نام وغیرہ, نمبر وغیرہ میرے پاس سیو ہیں, اور میری ان سے وقتاً فوقتاً بات چیت ہوتی رہتی ہے. اور یہ میرا اور ان کا سیکریٹ مسئلہ رہتا ہے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ نمبر شیئر کرنے سے کیا کیا پرابلمس آ سکتی ہیں. میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ڈیئر ممبرس کو کہ جو لوگ بھی سوالات کر رہے ہیں, کیونکہ بہت سے نمبر ایسے ہیں جو میرے پاس نام سیو نہیں ہے, میں ان سے اگر نام پوچھتا ہوں تو وہ یہ نہ سوچیں کہ ان کا نام آؤٹ کر دیا جائے گا یا نام ان کا اوپن کر کے ہم سوال کریں گے. ایسا ہمارا اصول و ضابطہ نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی ممبر آڈیو میں سوال کر رہے ہیں, میں ان سے باقاعدہ پوچھ لیتا ہوں کہ کیا میں آپ کی یہ آڈیو شیئر کر سکتا ہوں. تو جو ممبر مجھے اجازت دیتے ہیں کہ جی ہاں ہماری آواز کی آڈیو شیئر کر سکتے ہیں, انہی کی دی جائے گی. ادروائز یہ ہمارے مینجمنٹ روم کا کام ہے کہ ان آڈیو کے سوال کو کنورٹ کر کے کریں گے. تو میری سبھی لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ یہ ہے کہ وہ بالکل یہ سمجھیں کہ یہ بات ایڈمن اور ان تک محفوظ رہے گی کہ جو بھی ان کے نام وغیرہ ہیں, اور بالکل بے فکری سے, بے تکلفی سے سوالات کریں.
آپ کے ہر ایک سوالات کا جواب دلوانا انشاءاللہ ہماری ذمہ داری ہے. اور جو بھی لیڈیز ممبرس اس وقت ایڈ ہوئے ہیں تو انشاءاللہ ان کا بھی ہمارے تک ہی بات رہتی ہے اور رہے گی، نام وغیرہ سیو رہیں گے. اور انشاءاللہ شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور ایڈمن کا اور پیئر ڈسکشن گروپ کو ہم تو کہتے ہی ہیں یہ ایک ایز اے فیملی گروپ ہے، اور فیملی گروپ کا ڈیموکریٹک گروپ کا نظام برقرار ہے اور رکھا جائے گا انشاءاللہ.